अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तालबात, सूरह बकरा की आयत नंबर 21 और 22 हमने पढ़ ली थी। आज हम 23 और 24 नंबर आयत जो है इसका तर्जुमा और तशरीह जो है वो करेंगे। आयत नंबर 23 निकाल लें आप लोग। व इन और अगर तुम हो फ़ी में रई बिन शक मिम्मा से जो नज़लना हमने उतारा अला पर अब्दीना अपना बंदा फ़ातू तो ले आओ बिसूरतिन एक सूरत मिन से मिसलिही इस जैसी वा और अदऊ बुला लो शुहदाअकुम अपने मददगार मिन से दूनी सिवा अल्लाह ही अल्लाह इन अगर तुम हो सादिकीन सच्चे। ये लफ्ज़ी तर्जुमा था। बा मुहावरा तर्जुमा हम करते हैं। व इन तुम फ़ी रैबिन और अगर तुम्हें इस कलाम में शक हो मिम्मा नज़लना अला अब्दिना जो हमने अपने बंदा पर उतारा फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्ली तो इस जैसी एक सूरत ले आओ वदऊ शुहदाअकुम और बुला लो अपने मददगार मिन दूनिल्लाही अल्लाह ताला के सिवा इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। और अगर तुम्हें इस कलाम में शक हो जो हमने अपने बंदा पर उतारा तो इस जैसी एक सूरत ले आओ और बुला लो अपने मददगार अल्लाह ताला के सिवा अगर तुम सच्चे हो। फ़ा इन पस अगर लम तफ़अलू तुम ना कर सको वलन तफ़अलू और हरगिज़ ना कर सकोगे फ़त्तकू तो डरो अन्नारा आग अल्लती जिसका वक़ूदुहा इसका ईंधन अन्नासु इंसान वल हिजारा और पत्थर उइद्दत तैयार की गई लिल काफिरीन काफरों के लिए। व इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू पस अगर तुम ना कर सको और हरगिज़ ना कर सकोगे फ़त्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा फिर उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। उइद्दत लिल काफिरीन जो काफरों के लिए तैयार की गई है। तो ये दो आयत आयत नंबर 23 और 24 का तर्जुमा जो है वो मैंने आपके सामने किया। अब हम इन आयत की तफसीर जो है वो देखते हैं। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 23 और 24 हैं। इससे पहली दो आयतों में तौहीद का सबूत था। इन दोनों आयतों में रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसबात है। वो हदायत जो कुरान लेकर आया इसके दो अमूद हैं, तौहीद और रिसालत। पहली दो आयतों में अल्लाह ताला के चंद मखसूस काम ज़िक्र करके तौहीद साबित की गई थी। इन दो आयतों में अल्लाह ताला का कलाम पेश करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत साबित फरमाई गई है। और तरीक़े इसबात दोनों का एक ही है कि पहली दो आयतों में चंद ऐसे काम मज़कूर थे जो सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं कर सकता। मसलन ज़मीन व आसमान का पैदा करना, आसमान से पानी उतारना, पानी से फल फूल पैदा करना। तो खुलासा इस्तदलाल ये था कि जब ये काम अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता तो मुस्तहिक़ इबादत भी उसके सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इन दो आयत में एक ऐसा कलाम पेश किया गया है जो अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे का नहीं हो सकता और ना कोई इंसान फ़र्द या जमात इसकी मिसालो नज़ीर ला सकती है। जिस तरह ज़मीन व आसमान की बनावट, पानी बरसाने और इससे फल फूल निकालने से इंसानी ताकत का आजज़ होना इसकी दलील थी,
کہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اسی طرح کلام الہی کا مثل یا نظیر پیش کرنے سے پوری مخلوق کا عاجز رہنا اس کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، کسی مخلوق کا نہیں۔ اس آیت میں قرآن پاک نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے چیلنج دیا ہے کہ اگر تم اس کلام کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی ایسا کلام پیش کرنے پر قدرت ہونا چاہیے۔ پورا کلام تو کیا، تم اس کلام کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی نظیر و مثال بنا کر دکھلا دو، اور اس پر تمہارے لیے مزید آسانی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر مزید آسانی تمہیں یہ دی جاتی ہے کہ تنہا کوئی آدمی نہ بنا سکے تو تمہیں اختیار ہے سارے جہان سے اپنے جتنے بھی حمایتی اور مددگار ہیں ان کو جمع کر لو اور ایک بین العالمی کانفرنس کر کے اس قرآن کی چھوٹی سی صورت کی مثال بنا لاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے منکرین قرآن کو، اور سورہ بقرہ کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید کے آغاز میں ہی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالا تر ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ کلام الہی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید کو تمام کلاموں پر ایسے ہی فوقیت حاصل ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر فوقیت حاصل ہے۔ کفار مکہ کا یہ خیال تھا کہ یہ قرآن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سناتے ہیں یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، جادو کی وجہ سے یا کوئی جن وغیرہ آ کر بتا جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی اعلان فرما دیا کہ اگر تمہیں ہمارے اس کلام میں شک ہے جو ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں تو اس کے مثل تم بھی کوئی کلام بنا لاؤ۔ تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے، اپنے شاعروں، ادیبوں اور مایہ ناز دانشوروں کی حمایت بھی حاصل کر لو، اپنے شک و شبہ اور تردد کا ازالہ کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا منکرین قرآن کو، اسی چیلنج اور دعوت کا اعادہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جو ہے وہ کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہہ دو اگر تمام جن و انس متفق ہو کر بھی زور لگائیں کہ اس قرآن کی مثال پیش کریں تو اس کی مثال پیش نہ کر سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بنا لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس جیسی 10 صورتیں بنائی ہوئی لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جسے تم بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو یہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا کفار کی یہ بے بسی کہ کفار کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، ایک طرف تو قرآن حکیم کے کلام الہی ہونے میں شک و شبہ کا شکار تھے اور دوسری طرف اس جیسے کلام کے پیش کرنے سے بھی قاصر تھے۔ عقل اور سمجھ کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ قرآن مجید پر ایمان لے آتے، لیکن اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے مخالفت ہی میں پڑے رہے، اسی لیے انہیں اندھے بہرے اور گونگے کہا گیا۔ کفار سے بار بار یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ 10 صورتیں بنا لاؤ، بعد میں اعلان کیا کہ چلو ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور پھر اس کے بعد جب سورہ کوثر کو جو صرف 3 مختصر آیات پر مشتمل ہے خانہ کعبہ میں لکھ کر لٹکا دیا گیا کہ اس جیسی مختصر صورت کے مقابلہ میں اپنا کلام بنا لاؤ، لیکن جیسا کہ خود قرآن مجید نے مزید دعویٰ کیا کہ تم ہرگز اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکو گے، اور ایسا ہی ہوا
کہ چند دن کے بعد کسی ادیب کی نظر جب ان آیات پر پڑی تو وہ پکار اٹھے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، لہٰذا سورت کے آخر میں لکھا ما ھذا کلام البشرا، یہ انسان کا کلام نہیں۔ تو یہ جو چیلنج اللہ تعالیٰ نے کیے، ان ساری باتوں سے ہمیں کیا واضح ہوا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، پورا کلام جو ہے وہ وحی الہی ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی، کہ نبی اپنی ذاتی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتا، وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ اس پر وحی ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ان میں سب سے بڑا اور زندہ جاوید معجزہ قرآن پاک ہے۔ تو اس آیت میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات بذریعہ قرآن پاک کروایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام دیا کہ اگر اس میں تمہیں شک ہے تو تم بھی اس کی مانند ایک صورت ہی جو ہے وہ بنا لاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ اگر تم ایسا کرنا چاہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو تمام کافر مل کر بھی قرآن پاک جیسا ایک صورت تو کیا ایک لفظ بھی نہ لا سکے، تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات سے ڈرایا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس آیت میں پہلی آیت میں جو ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس کا معجزہ ہونا ثابت کیا کہ قرآن پاک کا اعجاز جو ہے اس کو بیان کیا، اور اعجاز قرآن پاک طالبات میں نے آپ کو پہلے پورا ٹاپک جو ہے وہ پڑھایا جس میں قرآن پاک کس کس لحاظ سے معجزہ ہے تفصیلاً اس لیکچر میں بتایا تھا۔ مزید جو ہے آپ معلومات کے لیے اپنا وہ لیکچر جو ہے وہ اس میں سے بھی لے سکتی ہیں تشریح کے لیے مواد۔ تو اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کفار کو تنبیہ کی گئی کہ جب تم اپنے موقف میں جھوٹے ہو اور قرآن اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو تمہیں چاہیے کہ قرآن اور حامل قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ تاکہ تم جہنم کی آگ سے محفوظ رہ سکو۔ بصورت دیگر جہنم تمہارا مقدر ہوگا، یہ ایسی جگہ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جہاں تم اور تمہارے دیوتا بت اور من گھڑت معبود اکٹھے جلتے رہو گے، یہ آگ اس قسم کے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کفار کو کہ وہ 10 صورتیں نہ لا سکے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ، 10 نہیں تو ایک ہی لے آؤ، تو جب وہ 10 صورتیں نہ لا سکے تو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے طور پر انہیں چیلنج کیا کہ اگر ہو سکے تو ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے سبھی مددگاروں مثلاً ادیبوں، خطیبوں، شاعروں اور دیوتاؤں کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان عام ہے کہ تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو پھر ضد اور حد دھرمی چھوڑ کر قرآن پاک پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لے آؤ اور دین کو تسلیم کر لو تاکہ دنیا میں کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ اور جہنم کی اس آگ سے محفوظ رہ سکو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ اس کتاب کے منکرین کے لیے تیار کی گئی ہے، اس میں منکرین اور ان کے باطل دیوتا پتھر کے بت بھی جھونکے جائیں گے جن کی وہ عبادت کرتے اور پوجا کرتے رہے ہیں، تاکہ وہ بچشم خود یہ دیکھ لیں کہ خدائی میں ان فرضی معبودوں کا کتنا دخل تھا۔ اس کا آخری جواب دینا تو کجا، اس کے قبول کرنے کی انہیں جسارت بھی نہ ہوئی،
اس طرح قرآن پاک کی حقانیت اور اس کا خدائی کلام ہونا ثابت ہو گیا، اور آج بھی تمام دنیا کے لیے قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ قرآن پاک ایک زندہ اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات صرف ان کی حیات تک معجزہ ہوتے، لیکن قرآن کا معجزہ بعد وفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح معجزہ کی حیثیت میں باقی ہے۔ آج بھی ایک ادنا مسلمان ساری دنیا کے اہل علم و دانش کو للکار کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی مثال نہ کوئی پہلے لا سکا نہ آج لا سکتا ہے، اور جس کو ہمت ہو پیش کر کے دکھلائے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مفسر جلالین نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزوں کے متعلق بحوالہ حدیث لکھا ہے کہ قیامت تک باقی رہیں گے، یعنی حدیث کے حوالے سے انہوں نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں یہ لکھا، یہ حدیث بیان کی کہ قیامت تک 2 معجزے ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ہیں۔ ایک قرآن کا معجزہ، دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایام حج میں تینوں جمرات پر لاکھوں آدمی 3 روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے ہیں، پھر کوئی ان کنکریوں کے ڈھیر کو یہاں سے اٹھاتا بھی نظر نہیں آتا، اور ایک مرتبہ پھینکی ہوئی کنکر کو دوبارہ استعمال کرنا بھی ممنوع ہے۔ اس لیے ہر حاجی اپنے لیے مزدلفہ سے کنکریاں نئی لے کر آتا ہے۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جمرات کے گرد ایک ہی سال میں ٹیلا لگ جاتا، جس میں جمرات چھپ جاتے اور چند سال میں تو پہاڑ ہو جاتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جس شخص کا حج قبول ہو اس کی کنکریاں اٹھا لی جائیں۔ تو اب اس جگہ صرف ان کم نصیبوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا، اس لیے اس جگہ پڑی ہوئی کنکریاں بہت کم نظر آتی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہاں پہاڑ کھڑا ہو گیا ہوتا۔ یہ روایت سنن بہقی میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق ہر سال اور ہر زمانے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ حج میں لاکھوں آدمی ہر سال جمع ہوتے ہیں، اور ہر شخص ہر جمرہ پر ہر روز 7 کنکریاں پھینکتا ہے، اور بعض لوگ تو بڑے بڑے پتھر پھینکتے ہیں، اور یہ بھی یقینی طور پر معلوم ہے کہ ان کنکریوں کو یہاں سے اٹھانے اور صاف کرنے کا حکومت یا کوئی جماعت بھی روزانہ انتظام نہیں کرتی، نہ اٹھائی جاتی ہیں، اور جیسا قدیم زمانے سے یہ دستور چلا آتا ہے کہ اس جگہ سے کنکریاں اٹھائی ہی نہیں جاتی، تو اگلے سال اس کا 2 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہو جانے کا امکان ہے۔ پھر کیا شبہ ہے کہ چند سال میں یہ حصہ زمین ماہ جمرات کے ان کنکریوں میں چھپ جائے گا، اور بجائے جمرات کے ایک پہاڑ کھڑا نظر آئے، مگر مشاہدہ اس کے خلاف ہے، اور یہ مشاہدہ ہر زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ سنا ہے کہ اب یہاں سے کنکریاں اٹھانے کا کچھ انتظام ہونے لگا ہے، مگر 1300 برس تک کا عمل بھی اسی مضمون کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح معجزہ قرآن ایک زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کی نظیر یا مثال پیش نہیں کی جا سکی، آج بھی نہیں کی جا سکتی، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس کی نظیر یا مثال قیامت تک کے لیے کوئی پیش نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ یہ پورے کا پورا کلام الہی وحی کے ذریعے نازل ہوا، اور وحی الہی کا سلسلہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے ساتھ ہی وحی الہی کا سلسلہ
قیامت تک کے لیے بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی، تو جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی اس میں کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا زندہ و جاوید معجزہ، اور خود منکرین اسلام نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ قرآن پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ عربی زبان کی قرآن پاک عربی زبان کی سب سے بہتر اور مستند ترین کتاب ہے۔ کسی انسان کا قلم ایسی معجزانہ کتاب جو ہے یہ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ مردوں کو بھی زندہ کرنے سے بڑا ہوا معجزہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طالبات آپ سب لوگ جو لیکچر ہوتا ہے ڈیلی اس کو پڑھا کریں، سمجھا کریں، اور یہ کوشش کریں کہ جتنا ترجمہ اور تفسیر آپ لوگ کر رہی ہیں اس پہ عمل پیرا بھی ہوں، اور آگے بھی اس کو پھیلانے کی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے اٹھائی گئی ہو اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، آپ کو بھی اور مجھے بھی دعاؤں میں اپنے اساتذہ اکرام کو بھی یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔